साहनिया नीपा का असल जिम्मेदार कौन है? इन सब लोगों ने अनफॉर्चुनेटली कोई क्लियर लाइन नहीं ली, कंफ्यूज किया, अपने बयानात से इल्जाम तराशियों का सिलसिला शुरू हो गया। जिसने किसी एक को मारा उसने सारे इंसानों को मार लिया। एक बच्चे की मौत नहीं है, ये इंसानियत की मौत है। मैं आपको बिल्कुल लाउड एंड क्लियर बता रहा हूँ कि वो गटर नहीं था, मैन होल नहीं था। मुर्तज़ा वहाब साहब केएमसी के मेयर की हैसियत से वो इस वाक़े के कुल्लियतन जिम्मेदार हैं। देखें, किसी पे इल्ज़ाम लगाना दुनिया का आसान तरीन काम है। जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो न्यूट्रल होकर ये बात सुन ले मेरी। ये लेटर है, इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए? ये तो किसी भी अदालत में साबित किया जा सकता है ना। केएमसी जिम्मेदार है 100%, और मुर्तज़ा वहाब साहब केएमसी के हेड हैं, लिहाजा वो जिम्मेदार हैं। लाखों करोड़ों कमाते हैं, थोड़ा सा स्लैब ला के रखवा लेते। यार बासिफ भाई, खुदा की कसम बता रहा हूँ आपको मैं, केएमसी नाला आर रनिंग विदाउट इट्स टॉप रूफ। देखिए इस पे लिखा हुआ है कि थर्ड रिमाइंडर। अभी पशेमा नहीं है ये। नेमतुल्लाह साहब तमाम टाउन चेयरमैन की एक मीटिंग करते थे। क्या मुर्तज़ा वहाब साहब कर रहे हैं काम? ये मेयर और टाउन चेयरमैन के दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। मुर्तज़ा वहाब साहब ने कोई जिन नहीं काबू किए हुए। उनके पास कोई लाखों कारकुनान नहीं है जो उन्हें बताएंगे कि फला जगह गटर खुला। उन शहरियों को शहर को ओन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भाई शहरी एक आम वोटर जो है ना, वो आम आदमी नहीं है, वो बहुत खास आदमी है। मुमकिन सिर्फ एक चीज़ है, वो क्या चीज़ है? यूसी चेयरमैन को बाख्तियार किया जाए। हर चीज़ का हल मौजूद है यार। विल होनी चाहिए, पॉलिटिकल विल असल चीज़ है। नेमतुल्लाह साहब में थी, मुर्तज़ा वहाब में शायद थोड़ी कम है। एक नाला था जो आज भी उर्दू यूनिवर्सिटी के सामने खुला हुआ है, आज भी बैतुल मुकर्रम के सामने खुला हुआ है। क्यों खुला हुआ है नाला? क्या नजर नहीं आ रहा मुर्तज़ा वहाब साहब को? क्या केएमसी के डायरेक्टर्स को? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू द सॉल्यूशन पॉडकास्ट। अब से चंद रोज़ कबल गुलशन इकबाल नीपा चौरंगी पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि जब एक मासूम बच्चा मेन होल में जा गिरा और कई घंटे तलाश के बाद 18 से 20 घंटे बाद किसी सरकारी मशीनरी ने नहीं बल्कि एक लड़के ने जो है उस बच्चे की लाश को तलाश किया, और उसके बाद ये एक मौजू बना रहा। लोगों ने एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ की। आज हम जानना चाहेंगे कि असल में इस वाक़ये का असल ज़िम्मेदार कौन था। ये एक पहला वाक़या नहीं था, ऐसे कई वाक़यात शहर कराची में होते रहे हैं, और इस इब्राहीम के साहनिये के बाद भी जो है 2 से 3 ऐसे ही वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं शहर कराची में। तो हम इसकी हकीकत जानेंगे, असल में इसका ज़िम्मेदार कौन है, और इस शहर कराची का कोई वाली वारिस है भी या नहीं। इसी सिलसिले में आज हमने हमारे पॉडकास्ट के ऊपर जिस मेहमान को मदऊ किया है वो नेमतुल्लाह खान साहब की टीम का हिस्सा रहे हैं, उनकी थिंक टैंक रहे हैं, इसके अलावा सोशल वर्कर है। हम अपने आज के पॉडकास्ट के अंदर डॉक्टर फयाज़ आलम को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से सर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर, बग़ैर किसी ताख़ीर से के जो है वो मौजू की तरफ आऊँगा मैं। और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था कि एक मासूम जान जो है वो नाअहली की वजह से चली गई, और शायद अभी तक कोई उसकी ज़िम्मेदारी को उस तरीके से तस्लीम नहीं कर सका है। तो पहला सवाल तो इसी तरीके से होगा कि दरअसल साहनिया नीपा का असल ज़िम्मेदार कौन है? बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मदऊ किया। देखिए, कराची के जो हालात हैं, जो मामलात हैं ना, उससे क्योंकि मैं नेमतुल्लाह साहब के जो थिंक टैंक था 5-6 अफराद का, उसका एक मेंबर था, उनका एडवाइज़र था, इसलिए कराची के हालात से कुछ आगही मुझे है। सबसे बड़ा मसला कराची शहर का ये है कि हमारे बहुत सारे इदारे हैं, और फिर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैं, टाउन है, मेयर साहब हैं, वाटर बोर्ड है। इन सब लोगों ने अनफॉर्चुनेटली कोई क्लियर लाइन नहीं ली, कंफ्यूज किया, अपने बयानात से इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि एक बच्चे की जो मौत थी इस तरीके से, वो इतना बड़ा सानहा था। देखिए, अल्लाह फरमाता है कि जिसने किसी एक इंसान को बचाया उसने सारे इंसानों को बचा लिया, जिसने किसी एक को मारा उसने सारे इंसानों को मार लिया। तो एक बच्चे की मौत नहीं है, ये इंसानियत की मौत है। इस पे हर दिल जो है वो उसको गम है, हर आंख अश्कबार हुई कि यार मासूम बच्चा। मैं आपको बिल्कुल लाउड एंड क्लियर बता रहा हूँ कि वो गटर नहीं था, मैन होल नहीं था। जो लोग भी कह रहे हैं ना कि गटर में बच्चा डूब गया और वाटर बोर्ड जिम्मेदार है, वो झूठ बोल रहे हैं। वो सरासर गलत बात कर रहे हैं। वाटर बोर्ड इस पूरे कहानी में है ही नहीं। वो असल में है एक बरसाती नाला, और बरसाती नाला है तो बरसाती नाले की जिम्मेदारी केएमसी के पास है। वाटर बोर्ड, देखें, वाटर बोर्ड केएमसी से अलग एक इदारा है।
بدقسمتی یا خوش قسمتی یہ ہے کہ دونوں کا سربراہ ایک ہی ہے. مرزا وہاب صاحب اپنی ایفرٹس کر رہے ہیں شہر کے لیے, میرا بھی ان سے رابطہ رہتا ہے. واٹر بورڈ کے سربراہ کی حیثیت سے وہ اس واقعے کے ذمہ دار نہیں ہیں, لیکن کے ایم سی کے میئر کی حیثیت سے وہ اس واقعے کے کلیتاً ذمہ دار ہیں. نام آ گیا ٹاؤن چیئرمین کا. دیکھیں, کسی پہ الزام لگانا دنیا کا آسان ترین کام ہے. میں اگر چاہوں, پی آئی کی فلائٹ لیٹ ہو گیا, ڈاکٹر فواد کی وجہ سے لیٹ ہو گئی. کراچی ایکسپریس لیٹ ہو گئی ڈاکٹر فواد کی وجہ سے. یہ تو نفسیاتی مریضوں کا ٹولہ ہے جو اس قسم کے احمقانہ الزامات لگا رہا ہے بغیر کچھ جانے بوجھے. بھئی ایک کام میرا نہیں ہے, میرا کام نہیں ہے بھائی, تو میں کہاں سے ذمہ دار ہو جاؤں گا اس کا؟ جبکہ اس کے باوجود بھی دیکھیے میرے پاس تو ایسے ثبوت ہیں جو کسی کے پاس بھی نہیں ہے. میں آپ کو انشاءاللہ پرووائڈ کر دوں گا. یہ ایک لیٹر ہے جو آپ کا کیمرہ بعد میں آپ دکھا لیجیے گا اسکرین پر. دیکھیے, یہ ہمارے یونین کمیٹی 4 ہے جہاں میں رہتا ہوں, بلاک 2, 6, 3 اور 2 and 1. یہ گلشن اقبال کے 4 بلاکس ہیں. ان میں ایک یونین کمیٹی ہے. الحمدللہ جماعت اسلامی اس یونین کمیٹی سے جیتی ہے. چیئرمین کا نام ہے سید فیاض الہدا. صحیح, آپ بھی جانتے ہیں ان کو, آپ بھی ان کو جانتے ہیں, ظاہر ہے ہمارے تو بزرگ ہیں وہ. انہوں نے ایک خط لکھا 2 سپٹمبر کو, 2/9/2025 کو لیٹر لکھا, اور وہ لیٹر باقاعدہ, وہ بہت آرگنائز آدمی ہے, تو رجسٹری سے انہوں نے پوسٹ کیا. سینئر ڈائریکٹر کو وہ خط لکھ رہے ہیں, میں آپ کو پڑھ کے سناؤں؟ جی بالکل. انہوں نے کہا, محترم جناب سینئر ڈائریکٹر میونسپل سروسز, جن کو معطل کر دیا گیا, ہٹا دیا گیا شاید, بلدیہ عظمیٰ کراچی, نالے کی صفائی. جناب علی, گزارش عرض ہے کہ ہم نے اپنے یو سی کے نالے کی صفائی کرائی تھی, لیکن وہ بڑے نالے جو بلدیہ کراچی کے ماتحت ہیں ان کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے پانی واپس محلے کے نالے میں آ جاتا ہے. بالکل. چلیں, ایک تو عام سی بات ہو گئی. لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ جو برساتی نالا, اس پہ غور کیجیے گا. میں سمجھتا ہوں, میں چاہتا ہوں, میں درخواست کروں گا جو لوگ اس پوڈ کاسٹ کو دیکھ رہے ہیں وہ نیوٹرل ہو کر یہ بات سن لیں میری, اور یہ لیٹر دیکھ لیں. بالکل. جو برساتی نالا نیپا چورنگی سے لیاری ندی تک جا رہا ہے, کچرے سے خالی کرایا جائے, اور جہاں نالا کھلا ہوا ہے جس کی وجہ سے حادثات ہوتے رہتے ہیں اسے بند کیا جائے. اب آپ مجھے بتائیے, اس 3 مہینے پرانے لیٹر کے بعد سپٹمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر, کیا گنجائش رہ جاتی ہے اس بات کی کہ کوئی فواد پہ الزام لگائے, کوئی مجھ پہ الزام لگائے, کوئی آپ پہ الزام لگائے, کوئی کہے کہ واٹر بورڈ ذمہ دار تھا. یہ لیٹر ہے, اس سے بڑا کیا ثبوت چاہیے؟ یہ تو کسی بھی عدالت میں ثابت کیا جا سکتا ہے نا کہ آپ کے یو سی لیول کے آدمی نے, یو سی چیئرمین اتنا ذمہ دار ہے, اس کا مینڈیٹ نہیں ہے, یو سی کا کام نہیں ہے بھائی. وہ کے ایم سی کے کو لیٹر, رجسٹرڈ لیٹر بھیج رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ تمہارا جو نالا ہے یہ کھلا ہوا ہے, اور یہ نالا تھا, دیکھیں نا یہ نالا ہے. بھائی بچہ گرا, گٹر میں بچہ گرتا ہے, بھائی گٹر گرے گا نا, چاروں طرف اس کے وہ ہوتا ہے, فرش ہوتا ہے, پکا ہوتا ہے, وہ وہاں سے کیسے چلا جائے گا؟ نالا تھا نا, یہ بچہ گرا اور چلا گیا اندر, اور آگے نکلا کہاں ہے پھر یہ نالا ہے بھائی. دیکھیں اردو یونیورسٹی بیت المکرم, اس کے سامنے جو نالا جا رہا ہے جو بہت آگے تک کھلا ہوا ہے, یہ وہ نالا ہے. یہ بیسیکلی میں نے آپ سے کہا نا, دیکھیں میں تو سچ بولتا ہوں, مجھے کسی کا خوف نہیں ہے اللہ کے سوا. مرزا وہاب صاحب واٹر بورڈ کے چیئرمین ہیں, واٹر بورڈ اس واقعے کا ذمہ دار نہیں ہے, بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہے. کے ایم سی ذمہ دار ہے 100%, اور مرزا وہاب صاحب کے ایم سی کے ہیڈ ہیں, لہٰذا وہ ذمہ دار ہیں. لیکن ٹاؤن, یو سی, ان کا کوئی رول ہی نہیں ہے اس کے اندر, سوائے اس کے کہ وہ وہاں چلے جائیں. بھائی ٹاؤن کے پاس کوئی ہیوی اکوپمنٹ نہیں ہے, کسی ٹاؤن میں بھی نہیں ہے, ایون کے ایم سی کے پاس نہیں ہے. یہ سب شاول وغیرہ تو کرائے پہ لیے جاتے ہیں نا. جن لوگوں نے یہ زیادتی کی, جنہوں نے واٹر بورڈ پہ الزام لگایا وہ غلط کیا, جنہوں نے ٹاؤن پہ الزام لگایا وہ غلط کیا. جو بنیادی ذمہ داری ہے ڈے 1 سے, وہ ذمہ دار ہے کے ایم سی کا, میونسپل سروسز کا محکمہ, کیونکہ یہ گٹر نہیں تھا, یہ نالا تھا, اور اس نالے کے, یہ نالا ابھی بھی کھلا ہوا ہے. اردو یونیورسٹی چلے جائیے آپ سامنے دیکھیں کھلا ہوا نہیں ہے کیا. تو بھائی اچھا اس میں تھوڑا سا قصور, بہرحال وہ جو چیز کی انتظامیہ تھی اس کو کم از کم چاہیے تھا کہ یار وہ لاکھوں کروڑوں کماتے ہیں, تھوڑا سا سلیب لا کے رکھوا لیتے, سوشل رسپانسبلٹی ہے ان کی. لیکن اس سارے معاملے میں دیکھیں, اگر یونین کمیٹی کے فیاض صاحب یہ لیٹر نہ لکھے ہوتے نا, انہوں نے نہ لکھا ہوتا, انہوں نے توجہ نہ دلائی ہوتی, تو چلو جی ان کو ہم کہہ سکتے تھے کہ یار آپ لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے. بھائی لیٹر لکھ دیا, اور کیا کریں؟ وہ کیا وہ مطلب پستول لے کے پہنچ جائیں کیا کریں بتائیے مجھے آپ. بھائی ایک کے ایم سی کا محکمہ ہے, اس کی ذمہ داری ہے نالا, تو یونین کونسل کا چیئرمین
یا ٹاؤن کا چیئرمین یہی کرے گا نا. اور بتاؤں آپ کو میں ان لوگوں کی بےحسی کا عالم. گلشن اقبال بلاک 5 میں ایک اور نالا ہے, کھل گیا وہ. یار باسق بھائی خدا کی قسم بتا رہا ہوں آپ کو میں, ہم کئی مہینوں سے, میری سوشل میڈیا پہ اچھی خاصی فالوئنگ ہے, جی بالکل, بار بار لکھ رہا ہوں میں. اس کے بعد ہم نے ڈاکٹر فواد, ظاہر ہے ڈاکٹر فواد ان کی یو سی جو ہے عبد الماجد صاحب ہیں, ہمارا وہاں سے گزر ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا آتے وقت, جگہ کام چل رہا ہے. کئی مہینوں سے وہ نالا ٹوٹا ہوا ہے, توڑ کے گئے شاید واٹر بورڈ والے, پتہ نہیں کیوں توڑ کے گئے. اس کے بعد سے وہ کھلا ہوا ہے, وہاں پر پریکٹیکل سینٹر ہے, اسکول ہیں, کالجز ہیں, ایک آدھ یونیورسٹی بھی ہے شاید, علما یونیورسٹی. جی یہ کانٹیننٹل کے بالکل سامنے جناب علی. اور حال یہ ہے کہ یہ ٹاؤن چیئرمین جن پہ یہ تصویریں لگا رہے ہیں, ڈرامے باز جھوٹے مکار لوگ جو ہیں, جن کو کوئی خدا کا خوف نہیں ہے, کوئی کیریکٹر نہیں ہے ان کا, یہ 4 لیٹر لکھے انہوں نے, 4 لیٹر لکھے انہوں نے بھائی. KMC نالا آر رننگ وداؤٹ اٹس ٹاپ روف. دیکھیں اس پہ لکھا ہوا ہے کہ 3rd ریمائنڈر. اور کیا کرے ڈاکٹر فواد, کیا کرے بتائیں مجھے اس ساری صورتحال میں. بھائی نالا KMC کا ہے, وسائل KMC کے پاس ہیں, ٹاؤن کا بجٹ تھوڑا سا ہے. اور یہ ہے کہ آپ تھوڑی کر سکتے, دیکھیں قانونی شہری ہیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ بھائی ٹاؤن KMC کا کام ٹاؤن شروع کر دے, اس طرح تو میس کریٹ ہو جائے گا, مینجمنٹ ہو نہیں سکتی اس طریقے سے. تو بھائی وہ ٹاؤن چیئرمین صاحب 4 دفعہ خط لکھ چکے ہیں, 4 دفعہ. ابھی جب یہ بچہ بیچارہ شہید ہو گیا, جان چلی گئی اس معصوم جان کی, تو اب ان کو ہوش آیا. وہ جو شعر ہے نا کہ جناب کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا تھے توبہ, ہائے اس زود پشیماں کا, ابھی پشیماں نہیں ہے, یہ نہیں ہے, سوری ٹو سے ابھی بھی نہیں ہے. نااہل نکمے لوگ ہیں, بس دوسروں پہ جس کی گردن پتلی اس پہ الزام رکھ دو. اس طرح معاملہ چلے گا نہیں. بھائی میں اس شہر میں رہتا ہوں بھائی, میں نعمت اللہ صاحب کے ساتھ رہا ہوں, الحمدللہ شہر کے معاملات پہ پوری گرپ ہے, ہر چیز کا پتہ ہے, بہت سی چیزوں کا, ہر چیز کا تو خیر میں غلط کہہ رہا ہوں, بہت سی چیزوں کا پتہ ہے. اور میں نے آپ کو جو 2 لیٹر دکھائے ہیں, کیا اس کے بعد کوئی کنفیوژن رہ گیا آپ کو؟ نہیں. لیکن اب فیاض صاحب اس میں ایک بنیادی سوال بنتا ہے ایک عام شہری کی نظر سے, اور وہ یہ بنتا ہے کہ آپ نے بالکل بتا دیا میئر کراچی رسپانسبل ہیں, اور میئر کراچی کی حیثیت سے رسپانسبل ہیں, واٹر بورڈ کے چیئرمین کی حیثیت سے جو ہے وہ رسپانسبل نہیں ہے. لیکن جو ٹاؤن ہے وہ اپنی ٹیریٹری کے اندر تو کام کر رہا ہے, لیکن جو KMC کی آپ نے کہا قانوناً اسے اجازت نہیں ہے, کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹاؤن جو ہے وہ KMC میں کی ٹیریٹری میں جا کے کام کرے یا اس طریقے سے. اب اس پوری سچویشن کے اندر جب KMC رول نہیں پلے کر رہا تو ٹاؤن تو بالکل کیا کرے پھر؟ آپ مجھے یہ بتائیں نا, ایسے عام شہری تو پریشان ہی ہوگا, اور ایک عام شہری کے ذہن میں یہی سوال بن کے اٹھتا ہے. تو یہ آپ کا پھر دوسرا پورشن آیا تھا نا کہ سولوشنز کیا ہیں. بالکل, دیکھیے بات کیا ہے, ہم لوگ کیونکہ مینجمنٹ میں ہیں نا, دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے چین آف کمانڈ. بالکل ہوتی ہے, چین آف کمانڈ ہونی چاہیے. چین آف کمانڈ کیا ہے؟ میئر, بڑی سڑکیں بڑے نالے میئر کے انڈر میں ہیں, چھوٹی سڑکیں ٹاؤن کے انڈر میں ہیں. ہر آدمی اپنا کام کرے, ہر آدمی ایفیشینٹلی کام کرے, آپس میں کوآرڈینیشن ہو. میں آپ کو یقین کرے میرا دل دکھتا ہے. نعمت اللہ صاحب تھے نا, ظاہر ہے اس زمانے میں بھی 9 ٹاؤن چیئرمین جماعت اسلامی کے تھے, بقیہ پیپلز پارٹی کے بھی تھے, ANP کے بھی تھے, ٹھیک ہے. نعمت اللہ صاحب اللہ ان کو غریق رحمت کرے, آمین, وہ اتنے بڑے دل کے آدمی تھے. وہ ہر 2 مہینے, 1 مہینے, 2 مہینے کے بعد, 3 مہینے کے بعد تمام ٹاؤن چیئرمینس کی ایک میٹنگ کرتے تھے. DC ہوتے تھے, تمام ٹاؤن چیئرمین ہوتے تھے, ہمارے ایسے کارکن بھی ہوتے تھے جو ظاہر خان صاحب کی ٹیم کا حصہ تھے. مجھے خان صاحب نے ہدایت کی ہوئی تھی, مجھے پرسنلی, کہ جب عبد الخالق جمعہ صاحب جو پیپلز پارٹی کے ٹاؤن چیئرمین تھے, جب وہ آئے نا تو ان کو سب سے پہلے میرے کمرے میں لے کے آیا کرو, ان کو چائے پلوایا کرو, ان کی ریسپیکٹ کیا کرو. یہ ایک سیاسی کارکن ہے, بہت اچھے آدمی ہیں. کیا مرزا صاحب کر رہے ہیں کام؟ یہ نہیں, کیسے چلے گا نظام شہر کا یار, جب میئر اور ٹاؤن چیئرمین ایسا لگتا ہے کہ جی ایک دوسرے سے ان کا منہ ادھر ہے, ان کا منہ ہے. میں بخدا بتا رہا ہوں, میں مرزا وہاب صاحب کو کئی دفعہ واٹس ایپ پہ میسج کر چکا ہوں کہ اللہ کے واسطے آپ ٹاؤن چیئرمینس کے ساتھ, وہ جو شعر ہے نا فیض صاحب کا, دلوں کی دوریاں بڑھتی رہیں گی اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے. یار یہ شہر ہے, یہ لوگ کیا مطلب یہ یہودی اور مسلمانوں کا ایشو ہے, کیا غزہ کا ایشو ہے؟ میئر اور ٹاؤن چیئرمینس کے درمیان کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے. میئر صاحب اگر ہر 2 مہینے کے بعد تمام ٹاؤن چیئرمین کو بلا لیں, بولے آپ کا مسئلہ کیا ہے, آپ کا مسئلہ کیا ہے, آپ کے علاقے میں مسئلہ کیا ہے, مسئلہ تو شہر کا ہے نا, اور شہر تو سب کا ہے. میئر صاحب بڑے ہیں, میئر ہیں, ان کو اپنا دل بڑا کرنا چاہیے, ان کو نعمت اللہ صاحب سے سیکھنا چاہیے, اور آج سے شروع کر دیں. وہ آج سے, اب نہیں ہوا نا, بچہ مر گیا, ایک جان چلی گئی,
آج سے شروع کر دو بھائی. خدا کے واسطے میئر صاحب سے میں درخواست کروں گا آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے کہ آپ جو ہے نا نعمت اللہ صاحب بننے کی کوشش کیجیے. آپ پیپلز پارٹی کے جالے نہ بنیں. آپ کراچی کے میئر ہیں, آپ کو اللہ نے بہت بڑا عہدہ دیا ہے, اس عہدے کا حق ادا کریں یار. آپ ٹاؤن چیئرمین کے ساتھ نہیں ملتے تو کیا حق کام ہوگا شہر میں؟ اچھا فیاض صاحب، آپ نے خود بتایا کہ شہر کراچی کے اندر اس وقت 3.5 لاکھ سے زائد جو ہے وہ گٹر ہیں، ساری چیزیں ہیں. ایک ادارہ یا میئر کراچی کس طریقے سے یہ کام کر سکتا ہے؟ ایک سمجھنے میں مشکل ہے، ریشنل نہیں بات بنتی کہ وہ گٹر کے اوپر نگرانی کرے. 3.5 لاکھ گٹر ہیں، گلیوں کے ہیں، اس کو یہ کس طریقے سے مینیج کرے. تو ہم عام شہری کی حیثیت سے بھی اور آپ ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے بھی یہ بات بتائیں کہ یہ تو سمجھنا مشکل ہے. تو کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ نعمت صاحب کے دور کے اندر کیا پریکٹس تھی جس کو لیتے ہوئے یہ واقعات بہت کم نوٹ ہوتے تھے؟ دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ مرتضیٰ وہاب صاحب اگر کرنا چاہیں یا کروانا چاہیں کام تو بہت آسان ہے. شہر میں ایک بھی گٹر پہ ڈھکن غائب نہیں ہوگا. غائب ہوگا تو فوراً لگ جائے گا. نہ کرنا چاہیں تو نہ کرنے کے لیے بھی بہانے بہت ہوتے ہیں. یہ کام ٹاپ ٹو باٹم نہیں ہوگا. مرتضیٰ وہاب صاحب نے کوئی جن میں نہیں قابو کیے ہوئے. ان کے پاس کوئی لاکھوں کارکنان نہیں ہیں جو انہیں بتائیں گے ٹھیک ہے نا کہ فلاں جگہ گٹر کھلا. انہوں نے ایک کام کیا ہوا ہے, ایک نمبر جاری کیا ہوا ہے انہوں نے. وہ نمبر کس کے پاس ہے, وہ سسٹم کیسا چل رہا ہے, انہوں نے کہا ہوا کہ جی میں جناب واٹر بورڈ کا ذمہ دار ہوں. وہ اون کرتے ہیں, خیر یہ اچھی بات ہے, اون کرتے ہیں وہ. اور ہم نے یہ نمبر ایشو کر دیا ہے, اور جناب جہاں پر بھی جو ہے نا وہ گٹر آپ کو خالی نظر آئے, کھلا نظر آئے تو آپ کمپلین کریں, وہ لگ جائے گا. ان کے نیک نیتی پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے بھائی. ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی کی نیت پہ شک کریں. لیکن ان کی مینجمنٹ اسکلس پہ مجھے تھوڑا سا اعتراض ہے, اور انکلوسیو اپروچ نہیں ہے ان کی. کوئی ضرورت نہیں ہے اس طریقہ کار کی. وسائل ہیں نا ان کے پاس, بالکل. وہ اس کام کو باٹم ٹو ٹاپ کر لیں, وہ ترتیب بدل دیں. ابھی تو وہ اپنے آپ کو بااختیار سمجھ رہے ہیں, اپنے آپ کو حکمران سمجھ رہے ہیں. نہیں, وہ سمجھیں کہ یار بااختیار آدمی ہے عام آدمی, شہر کا عام آدمی, اور نیچے کا جو ٹیئر ہے نا, نیچے کا یو سی, وہ سب سے امپورٹنٹ ٹیئر ہے. ان کو کرنا صرف یہ ہے کہ وہ دیکھیے ایک اچھا کام ہوا ہے بہرحال کہ پہلے جو ہے نا یونین کاؤنسل کو مل رہے تھے 5-5.5 لاکھ روپے. تقریباً 1 سال سے یا کچھ پہلے سے ان کو ملنے لگے ہیں 12 لاکھ روپے. 12 لاکھ مل رہے ہیں. مرتضیٰ وہاب کو پہلے تو چاہیے کہ ایک لیٹر نکالیں یا ناصر شاہ صاحب سے نکلوائیں کہ یہ 6 لاکھ روپے کیوں مل رہے ہیں آپ کو, کیوں مل رہے ہیں, کن کاموں کے لیے. بالکل. اس میں وہ 3 کام ڈال دیں. ایک کام کہیں کہ گٹر کے ڈھکن, یونین کاؤنسل کو جو 6 لاکھ روپے ایکسٹرا مل رہے ہیں اس میں سے وہ 2 لاکھ روپے لگا لیں گٹر کے ڈھکنوں کے لیے, کچھ لگا لیں وہ اسٹریٹ لائٹس کے لیے, اور کچھ چھوٹے موٹے دیگر کاموں کے لیے. اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں, یونین کاؤنسل والے سمجھتے ہیں, وہ ان کی کاؤنسل کے ممبر ہیں نا, کہ 6 لاکھ روپے کم ہیں تو وہ 6 لاکھ کو بڑھا دیں, ٹھیک ہے. لیکن بھائی طریقہ کار, کوئی بھی آدمی جو میٹرک پاس بھی ہوگا نا, پرائمری پاس بھی ہوگا, اس سے بٹھا کے بات کر لی جائے. وہ بھی یہی کہے گا جو میں بات کر رہا ہوں, جو نعمت اللہ صاحب کرتے تھے ان کے زمانے میں تھا. اس زمانے میں تو یار واٹس ایپ نہیں تھا, سوشل میڈیا نہیں تھا. بخدا بتاؤں ان کی تو آسانی ہے ان کو. بھائی دیکھیں میں خود یہ ایک پریکٹس کرتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ کراچی کا ہر یو سی چیئرمین, ہر ٹاؤن چیئرمین اور مرتضیٰ وہاب صاحب یہ بات سن لیں ایک دفعہ. میں ایک عام کارکن ہوں, ٹھیک ہے جی, کوئی بات نہیں, میں جماعتی ہوں نا, تو اس سے کیا فرق, ان کو کیا فرق پڑتا ہے اس سے یار. تو میں تو اپنی آخرت کے لیے ہوں جماعت اسلامی کے ساتھ, ٹھیک ہے. لیکن میں شہر کا ایک شہری ہوں بھائی, میں ان کا بہی خواہ ہوں, میں دشمن نہیں ہوں کسی کا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی ہر یو سی چیئرمین ایک واٹس ایپ نمبر, دیکھیں واٹس ایپ نمبر ہمارے زمانے میں نہیں تھا, نعمت اللہ صاحب کے زمانے میں. آج ہے نا, موبائل فون اتنا فریکوینٹلی لوگوں کے پاس نہیں تھا بھائی, آج ہے, سستا ہو گیا ہے, اسمارٹ فون ہے, پہلے کہاں تھا یار, نہیں تھے. بھائی دیکھیں میں آپ کو پریکٹیکلی سمجھاؤں کہ بھائی میں گلشن بلاک 2 میں رہتا ہوں, میں گھر سے نکلا, دیکھا کہ گٹر کا ڈھکن غائب تھا. میں اترا نیچے, زحمت کرنی پڑے گی, شہریوں کو شہر کو اون کرنا پڑے گا, سمجھنا پڑے گا کہ بھائی شہری ایک ووٹر جو ہے نا وہ عام آدمی نہیں ہے, وہ بہت خاص آدمی ہے, اسی کے ووٹ سے تو یہ بنے سب کچھ. چلو ہمارے یہاں ووٹ سے نہیں بھی بنے میئر صاحب, لیکن چلیں میں بحث میں نہیں پڑتا یار, یہ ہم تو سولوشن کی, آپ کا پوڈ کاسٹ سولوشن ہے نا, میں سولوشن دے رہا ہوں بھائی. شہری گاڑی سے اترے, پیدل جا رہا ہو, تصویر کھینچے, اس یو سی کے سٹی کے نہیں, یو سی کے واٹس ایپ نمبر پہ ڈال دے کہ بھائی میرا نام فیاض عالم ہے, میں اس گلی میں رہتا ہوں, میرے گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے. یونین کاؤنسل کے پاس ظاہر فنڈس تو ہیں, ان کے پاس 6 لاکھ روپے مل رہے ہیں نا, 2 لاکھ روپے کتنے گٹر کے ڈھکن لگ جائیں گے پورے مہینے بھائی, یہ تھوڑی تو 100 گٹر کے ڈھکن غائب ہوں گے. وہ جناب علی ان کا سسٹم کام کر رہا ہو, گٹر کے ڈھکن بنے ہوئے پڑے ہوئے ہوں ٹاؤن کے اندر بھی, اور اب پڑے ہوتے ہیں. میں بتاؤں گا آپ کو جو لوگ اسمارٹ طریقے سے کام کر رہے ہیں وہ کیسے کام کر رہے ہیں. وہ جناب ان کی ایک سوزوکی گاڑی چنچی وہ آئے, وہ لگا دے آ کے یار,
اور پھر میں شکریہ ادا کر دوں گا کہ بھائی شکریہ ناظم صاحب، چیئرمین صاحب، آپ نے کر دیا، میں نے کمپلین کی تھی، میرا مسئلہ حل ہو گیا. اور آپ یقین جانیے کہ اس طریقے سے مسئلے حل ہو رہے ہیں. کراچی میں بہت ساری یوسیز ہیں، وہ بیچارے اپنے کام کو پروموٹ نہیں کر پاتے، آپ ان کو بلاتے نہیں ہیں نا. ٹھیک ہے، بلا لیں گے اب انشاءاللہ. میرے دوست ہیں، بہت میرے مہربان ہیں دوست ہیں، عرفان اللہ والا، سینکڑوں ڈھکن لگا چکے ہیں. وہ تو اپنی جیب سے پیسے خرچ کرتے ہیں، وہ مالی طور پہ خوشحال آدمی ہیں بھائی. انہوں نے، میں حیران ہو گیا، ایک دفعہ میں جا رہا تھا بھاولپور ان کے ساتھ ٹرین پہ، وہ رات بھر لگے پڑے ہیں، واٹس ایپ یہ میسج آ رہا ہے. میں نے کہا عرفان بھائی تم تو پاگل ہو جاؤ گے یار، تم کر کیسے رہو سسٹم یار، تم نے اتنے سارے واٹس ایپ نمبر بنائے ہوئے. تو ان نے کہا فیاض بھائی 4 وارڈ ہیں، چاروں کے الگ الگ گروپ ہیں، دیکھیں یہ کمپلین اور لوگ بلا بھلا بھی کہہ رہے ہیں بعض اوقات کہ میرے گھر کے ڈھکن 5 گھنٹے گزر گئے نہیں لگا. اوے بھائی، انہوں نے کہا یار یہ کون آدمی ہے یہ. تو بھائی دیکھیے، ٹاپ ٹو باٹم یہ کام نہیں ہوگا، یہ باٹم ٹو ٹاپ ہوگا. ہر یونین کونسل ایک واٹس ایپ نمبر جاری کر دے، ہر یونین کونسل. مرتضیٰ آپ صاحب پہلا کام تو یہ کریں، لیٹر نکلوائیں ناصر شاہ سے یا خود نکالیں اور بتائیں کہ 6 لاکھ روپے کرنا کیا ہے. بعض یوسیز کے اندر وہ 6 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں، وہ خرچ ہی نہیں ہو رہے بھائی. یوسیز تو بول رہے ہیں وہ بچ نہیں رہے نا سر، میں بتا رہا ہوں آپ کو. لیکن چلیں چھوڑیں بھائی، تو کس پہ خرچ ہو رہے ہیں یار، کس کام پہ خرچ ہو رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں تنخواہوں میں چلے جاتے ہیں. نہیں، یہ سراسر غلط بات ہے. 1 سال پہلے یہ صورتحال تھی، 1 سال سے یہ ہو رہا ہے کہ ہر یوسی کے پاس اضافی 6 لاکھ روپے آ رہے ہیں، اور وہ انہی کاموں کے لیے، وہ سڑک بنانے کے لیے نہیں ہے سر، وہ انہی کاموں کے لیے ہے. کرنا صرف یہ ہے کہ یونین کونسل کے چیئرمینس کو بھی ذمہ داری سمجھنی ہوگی اپنی، تھوڑا سا اسمارٹنس دکھانی پڑے گی، جو عرفان اللہ والا کا ماڈل ہے. اور میں میرے بہت سارے دوست ہیں، جونیئرز ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، یوسی چیئرمین ہیں، میں جانتا ہوں ان کو. وہ گٹر کے ڈھکن لگا رہے ہیں، گلشن ٹاؤن بھی گٹر کے ڈھکن لگا رہے ہیں، مرتضیٰ وہاب صاحب بھی لگا رہے ہیں. پروسیجر میں خلا ہے، پروسیجر میں فالٹی پروسیجر ہے، کوآرڈینیشنز میں بھی مسئلہ ہے. یوسی سے نہیں ہو رہا نا، باٹم ٹو ٹاپ نہیں جا رہا. بالکل. دیکھو یار، باٹم ٹو ٹاپ جائے گا نا. ابھی میری گلی کا پتہ مرتضیٰ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ واٹر بورڈ کے افسران تو اپنے اے سی کمروں میں بیٹھے ہوئے نکلتے ہیں باہر کے، آپ نے دیکھا کبھی؟ نہیں دیکھا. نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں. اچھا، واٹر بورڈ کے پاس لاکھوں افسران نہیں ہیں بھائی جو ہر گلی، ہر محلے، ہر سڑک کا ریکارڈ رکھ سکیں گے، ممکن نہیں ہے. ممکن صرف ایک چیز ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ یوسی چیئرمین کو بااختیار کیا جائے. یوسی چیئرمین کو جو 6 لاکھ روپے کا فنڈ مل رہا ہے، اس سے وہ گٹر کے ڈھکن لگائے، اس سے جناب لائٹیں لگائیں. اور اس کا طریقہ یہ ہو کہ عوام جو ہے، جس کے لیے سارا سسٹم ہے نا، وہ کمپلین کرے، اس کو بھی زحمت کرنی پڑے گی. لیکن واٹس ایپ نمبر کون ایشو کرے گا؟ یونین کونسل کا چیئرمین. بالکل. اب رہ گیا اس کے بعد کہ اچھا بھائی، اب جو سب سے خوفناک مسئلہ ہے وہ ہے گٹر کے ڈھکن کی چوری. آپ یار حیران ہوں گے، میں آپ کو واٹس ایپ کا اسکرین شاٹ بھیج دوں گا. میں نے جنوری 2025 میں انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، پتہ نہیں، مجھے شوق ہے معلومات کا، میری تو اسٹرینتھ معلومات ہے نا. اور پھر بہت سارے انجینئرز ہمارے دوست ہیں، مہربان ہیں، سینئر ہیں. بشیر لاکھانی صاحب، پھر میرا اپنا بیٹا انجینئر ہے، میں اس سے ڈسکشن کرتا رہتا ہوں، سول انجینئر ہے، کہ یار یہ ہیروئن کمبخت کیوں چوری کرتے ہیں یار؟ ایک کامن سینس ہے. سریے کے لیے، لوہے کے سریے کے لیے چوری کرتے ہیں. آپ سریا نہ لگائیں لوہے کا، پھر کیا لگائیں؟ بات یہ ہوئی نا کہ کیا لگائیں، کچھ آلٹرنیٹیو ہونا چاہیے نا. بہت ہی زبردست آلٹرنیٹیو ہے. دنیا میں نا سریا بنتا ہے ایک اور طریقے سے، دیٹ از فائبر گلاس. فائبر گلاس کا سریا بنتا ہے جو لوہے کے سریے سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور وہ بیکار ہے ہیروئنچیوں کے لیے. فرض کرو میں ہیروئنچی ہوں، خدا نہ خواستہ، ٹھیک ہے جی، میں نے جا کے ڈھکن چرایا، توڑا، وہ یہ کیا نکل آیا؟ یہ تو بکے گا نہیں، میں بیچنے گیا تھا، بھاگو یہاں سے، یہ تھوڑی خریدوں گا میں. تو بھائی ایک سمپل طریقہ ہے. بشیر لاکھانی صاحب یہیں رہتے ہیں، بہت ہی مہربان آدمی ہیں. میں نے مرتضیٰ وہاب صاحب بھی کہا تھا کہ بھائی بشیر لاکھانی صاحب سے آپ ملیے، وہ شاید ملے بھی کیونکہ وہ K4 کے کنسلٹنٹ ہیں نا. سولوشن، 2 سولوشنز ہیں. ایک سولوشن یہ ہے کہ آپ اسی روایتی ڈھکن میں سریا استعمال کریں فائبر گلاس کا. وہ اویلیبل ہے، سریا اویلیبل ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہوتا. یعنی اسٹرینتھ میں وہ کمزور نہیں ہوتا، بلکہ اسٹرینتھ میں وہ لوہے کے سریے سے زیادہ مضبوط ہے، اور قیمت کوئی نہیں ہے اس کی، وہ بکے گا نہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. دوسرا ہوتا ہے ایک جو ہے نا فائبر کے سریے وہ بن رہے ہیں، پورے ڈھکن جو ہے نا، یہ آپ چلے جائیں بحریہ ٹاؤن، مجھے بشیر لاکھانی صاحب نے 2-3 کمپنیز کا وہ بھیجا، جو آپ کہہ رہے ہیں ٹنوں والا، بھائی وہ والے گٹر کے ڈھکن بنا رہے ہیں. لیکن مجھے خدشہ ہے کہ وہ حالہ ہیروئنچی وہی نہ اٹھا کے لے جائیں. چلو بھائی مزے لگ گئے. کراچی میں نا وہاب صاحب کو چاہیے کہ ND میں رابطہ کریں، بشیر لاکھانی صاحب سے رابطہ کریں، ان سے کہیں کر ہمیں سولوشن دیں. ایک سولوشن تو آپ نے دے دیا نا آج، کہ بھائی گٹر کے ڈھکن میں فائبر گلاس کا سریا، میں نے خود دیکھا ہوا ہے، مجھے عرفان اخلاص نے وہ سریا دکھایا تھا، وہ سریا استعمال کیا جائے اکراس دا سٹی.
پورے شہر میں واٹر بورڈ کہہ دے کہ لوہے کا سریا ہم استعمال نہیں کریں گے, ہم فائبر گلاس یوز کریں گے, اس کو تشہیر کر دی جائے تاکہ وہ ہرنچو صاحب ٹہلتے گھومتے جب پہنچے ہیں تو کہہ کہ یار یہ کیا ہو گیا, یہ تو کسی کام کی چیز نہیں ہے. تو پھر چوری ہوگی آپ کے خیال میں؟ چوری نہیں ہوگی. ہر چیز کا حل موجود ہے یار, ول ہونی چاہیے, پولیٹیکل ول اصل چیز ہے. نعمت اللہ صاحب میں تھی, صاحب میں شاید تھوڑی کم ہے. پولیٹیکل اپروچ بھی ہونی چاہیے نا, پولیٹیکل اپروچ کے لیے پولیٹیکل مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے, وہ بھی نہیں ہے پیچھے. جمع کر لینا, اس شہر میں کیا پڑھے لکھے ٹیکنیکل ماہرین کی کمی نہیں ہے, جمع کر لیں وہ یار. اور نیچے والوں کو اختیار دینا, سارا اختیار اپنی ذات میں مرتکز کر کے یقین کریں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو مرتضیٰ وہاب صاحب کی میں نیت پہ شک نہیں کرتا بھائی, پڑھے لکھے آدمی ہیں, چاہتے ہیں کام کرنا. اچھا کام انہوں نے کیا کہ وہاں پہنچ گیا, انہوں نے معافی مانگ لی, اچھا کام کیا انہوں نے, جس وجہ سے مانگی پریشر میں یا اللہ نے ان کو ہدایت دی, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن معافی کے بعد کام ختم نہیں ہونا چاہیے, کام شروع ہونا چاہیے, بڑھنا چاہیے. شہر میں کوئی نالا کھلا نہیں رہنا چاہیے. ایک بات, شہر کے اندر کسی گٹر پہ ڈھکن نہ کر, ایک ٹائم طے کر لیا جائے کہ ود ان 24 آورس ہم کرا دیں گے. یہاں کمپلین ملے گی 24 گھنٹے کے اندر, یو سی ٹاؤن سٹی, ٹھیک ہے نا. اور سب سے جو بہترین پلیٹ فارم ہے وہ یو سی ہے, یو سی. تو 2-3 چیزیں کلیئر ہو جانی چاہیے کہ بھائی یہ گٹر نہیں تھا, یہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا ایشو نہیں تھا, یہ ایک نالا تھا جو آج بھی اردو یونیورسٹی کے سامنے کھلا ہوا ہے, آج بھی بیت المکرم کے سامنے کھلا ہوا ہے. بیت المکرم سے تو ہزاروں لوگ نماز پڑھ کے نکلتے ہیں, کیوں کھلا ہوا ہے نالا؟ کیا نظر نہیں آ رہا مرتضیٰ وہاب صاحب کو, کیا کے ایم سی کے ڈائریکٹرز کو؟ ان کو چاہیے کہ یہ معاملات دیکھیں, اور جب اس طرح کی کوئی کمپلین آئی تو خدا کے واسطے یار 3 مہینے رکے تو نا, انتظار تو نہ کریں کہ کسی کا بچہ گر جائے اس کے اندر. تو ذمہ داری بھی کس کی ہوگا یہ بھی اندازہ ہو گیا. سولوشن یہ ہے کہ فائبر گلاس کے اس میں سریے استعمال کیے جائیں, یا جو این ڈی والوں نے اور دیگر لوگوں نے, کچھ کمپنیز بنا رہی ہیں اس طرح کے ڈھکن جو روایتی ڈھکن نہیں ہے, وہ لگائے جائیں. انشاءاللہ شہر میں کوئی گٹر کا ڈھکن نہ چوری ہوگا نہ ٹوٹے گا, اس لیے کہ بہت ہائی کوالٹی کے ڈھکن بن رہے ہیں. اور یہ ٹاؤن, یو سی, میئر صاحب سب لوگ مل جل کے کام کریں شہر کی بہتری کے لیے. عام شہری کمپلین کرے, لیکن کمپلین کا نمبر تو ایشو کرنا پڑے گا نا یو سی چیئرمین کو. مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ, کوئی بچہ آئندہ نہیں مرے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ فیاض صاحب, اور بہت مفید اس اعتبار سے کہ ظاہر ہے آپ اپنا تجربہ رکھتے ہیں. ایک کامیاب سسٹم جو اس کراچی کے اندر نعمت اللہ خان صاحب کی قیادت میں چلا, اس کا آپ حصہ تھے. بس جو اس پوڈ کاسٹ کے اختتام پہ میں سمجھ سکا ہوں اور جو پیغام میں دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم سب کو کوآرڈینیشن کو بڑھانا ہوگا, اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا. ایک عام شہری کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا. وہ ادارے یا وہ لوگ جو کچھ کرنے کی حیثیت رکھتے ہیں انہیں آگے بڑھ کے اپنی ول کے ساتھ کام کرنا ہوگا, جیسا اس سپر اسٹور کے بارے کے اندر ہے کہ اس کے سامنے موجود تھا. تیسری چیز یہ کہ پولیٹیکل نیریٹو ہونے کے ساتھ ہمیں اپنے ذاتی مفاد سے بڑھ کے ایک اجتماعی مفاد کے لیے جو ہے وہ کام کرنے کی کوشش کرنی ہوگی. تو ہم اسی پیغام کے ساتھ جو ہے وہ آپ لوگ سے رخصت چاہتے ہیں. انشاءاللہ ملاقات ہوگی دی سلیوشن کے ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. جزاک اللہ.